أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عید محمد عدنان جو قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور آؤ کہ ذکر سید و خیر البشر کریں، آؤ کہ ذکر سید و خیر البشر کریں. حب نبی کے ذوق کو تابند اثر کریں. جو لوگ بے خبر ہیں مقام رسول سے، شان رسول حق سے، انہیں باخبر کریں. تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت کے لیے میں دعوت دوں گا حفصہ کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. है
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम बिला तख़ीर अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रोग्राम का मौजू है बेहतरीन अखलाक कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और इस मौजू पर हमें खिताब फरमाएंगे मोहतरम जनाब बाबा इरफान हक साहिब। इनका मुख्तसर सा तारुफ कुछ यूँ है कि 14 अगस्त 1946 को नजीबाबाद जिला बिजनौर यूपी भारत के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने पर जेहलम तशरीफ ले आए और यहीं सकूनत इख्तियार की। जेहलम ही से तालीम हासिल की और मुस्लिम कमर्शियल बैंक से वाबस्ता थे। 1992 में बैंक को खैराबाद कह दिया और ज़ाती कारोबार शुरू किया। 1994 से मखलूक खुदा के रूहानी और जिस्मानी अमराज का इलाज बजरिया ज़िक्र इलाही और दुआ फरमा रहे हैं, जो कि ताहाल जारी है। 1996 से आपके मरकज़ पर जुमेरात को महफिल ज़िक्र और दर्स मुनाकिद की जाती है। इन महाफिल में मुल्क के मुख्तदर इदारों के प्लेटफॉर्म पर बाबा जी ने जो गुफ्तगू फरमाई उसका एक बड़ा हिस्सा अब तक मुतअद्दिद कुतुब की सूरत में शाया हो चुका है। आप पाकिस्तान टेलीविजन पर तज़किया के नाम से 7 साल तक मुसलसल चलने वाले एक दीनी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल फरमाते रहे। इसके अलावा दीगर इस नौइयत के दीगर कई प्रोग्राम में भी शमूलियत इख्तियार फरमाते रहे। आज हम इन्हें अपने इदारे में खुश आमदेद कहते हैं और इन्हें दावत देते हैं कि हमें इस मौजू के ऊपर ये खिताब करवाएं। मोहतरम बाबा इरफान हक। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नामदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहुत खुश हूँ इन नौजवानों के बीच अपने आप को पाकर। क्यों कि मैं नौजवानों से बहुत पुरुम्मीद हूँ। बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम जो बूढ़े हो गए हैं हम में मुनाफ़क़त मौजूद है और मेरी नई नस्ल मुनाफ़क़त से आज़ाद है। ये बड़े स्ट्रेट फारवर्ड बच्चे हैं, जो बात इनकी समझ में आ जाएगी ये माशाअल्लाह उसको फॉलो करेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अदारे के बहुत अच्छे तलबा हैं आप लोग, आपके असातिज़ा भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे कि इन अच्छाइयों को आप पाकिस्तान में फैलाएं और कूचा कूचा करिया करिया आपके इखलाक और मोहब्बत से रोशन हो जाए। माशाल्लाह आप तो बहुत सारे लोग हैं, एक शख्स भी अगर अच्छा हो तो वो पूरा मोहल्ला अच्छा हो जाता है। अगर 10 शख्स भी अच्छे हों तो पूरा शहर अच्छा हो जाता है। आप लोग अपने घर से इल्म व हिकमत व दानाई सीखने निकले हैं, मगर क्या ये दानाई और ये हिकमत आपको मुयस्सर आ सकती है बग़ैर तज़किये के? क्या ये मुमकिन है? इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इनमें से एक रसूल उठाना जो तेरी आयतें खोल खोल के बयान करता हो, किताब की तालीम देता हो, इन्हें हिकमत सिखाता हो और इनका तज़किया नफ्स करता हो। मगर जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो तरतीब को बदल दिया, कुरान की तरतीब को बदल दिया। वहाँ कहा कि एक ऐसा रसूल हमने मबूस फरमाया जो हमारी आयतें खोल खोल के बयान करता है, किताब की तालीम देता है, तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है और हिकमत सिखाता है। वहाँ अल्लाह हिकमत से पहले तज़किया नफ्स को ले आया। इसका मतलब है कि आपका रूहानी बर्तन जिसमें हिकमत डाली जाएगी, जिसमें हिकमत का नूर डाला जाएगा, उसका मुज़क्की होना ज़रूरी है। जब तक वो पाक बर्तन नहीं होगा, उस रूहानी नूर की और उस हिकमत की और उस इल्मियत की ना पासदारी कर सकेगा, ना उसको यूटिलाइज़ कर सकेगा, ना उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा। अब असूल कहाँ आया? तज़किये का असूल कहाँ मुरत्तब होता है? हम पाक हैं, निजिस कब होते हैं? जब शैतानी रवैयों को अपनाते हैं,
جب شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں واضح کیا کہ میں نے دوزخ بنائی ہی شیطان کی پیروی والوں کے لیے، جن کو ہم بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں۔ بے شمار ایسے افعال ہیں جو شیطان سے سرزد نہیں ہوئے۔ جو اعمال شیطان کے ہیں جب تک ہم ان سے نہیں بچیں گے ہم مزکی نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا ہم با اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اب ایسے ایک شخص جھوٹ بھی بولتا ہو اور کبھی سچ بھی کہہ دے تو آپ اسے سچا کہہ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم یہ سمجھیں، اگر ہمیں اس علم کو، نور کو، علم کو اللہ نے نور بھی کہا ہے، اس نور کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں مزکی کرنا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کی اہلیت ثابت کرنی ہے۔ تو وہ سارے گناہ، وہ ساری حرکات جو شیطان سے ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، وہ پہلے اول درجے میں ہمیں وہ چھوڑنی ہے۔ ورنہ آپ کا گھروں سے نکلنا، اخراجات کرنا، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دوری، اپنے اشغال بہت سے چھوڑنا، یہ سب رائے گاہ جائے گا۔ تو شیطان کا پہلا گناہ کیا ہے؟ جو اس کی پہلی عادت کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا گناہ ہے عبادات پر فخر کرنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھنا، جس کی وجہ سے وہ گھمنڈ میں مبتلا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو نیک سمجھا، اپنے سجدوں پہ بڑا گمان کر لیا۔ تو ہمارے لیے پہلی ٹیچنگ کیا ہوئی کہ ہم یہ جو اللہ تھوڑی بہت عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے اس پر کبھی مغرور نہ ہو جائیں۔ دوسری چیز، جب اس کو پتہ تھا کہ پروردگار عالم ایک خلیفۃ الارض بنانے والا ہے، اس نے ڈیزرو نہ کرتے ہوئے بھی اس کی آرزو کی، وہ کلیمنٹ ہوا کہ میں ہوں گا، وہ خلیفۃ الارض میں ہوں گا۔ تو ہمیں یہ ٹیچنگ ملی کہ اگر کسی چیز کی آرزو کرتے ہو تو پہلے اس کے لیے ڈیزرو کرو، اپنے آپ کو اس اہلیت پہ پورا اتارو، تب تم کسی چیز کو ڈیزائر کرنے کے حقدار ہو۔ جب اس کو یہ کام نہ ہوا، اس نے پھر ایک چیلنج اللہ کو کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اب یہاں نقص کون سا آیا جو ہم میں بھرا پڑا ہے؟ نسب پہ فخر، نسب پہ فخر آ گیا، اور اس کا سب شکار ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے مجاہد اور مجاہدے کرنے والے اور دین میں بڑے معلومات رکھنے والے بھی اس کا شکار ہیں کہ اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں۔ نسب پہ فخر یہ شیطان کا ایک اور طریقہ۔ تو جو شخص ہمارے ہاں کسی بھی حیثیت میں نسب پہ فخر کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ طریقہ شیطان پر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم کی دشمنی۔ تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ ہمیں انسان دوست ہونا ہے، انسانیت کا دشمن نہیں ہونا۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی کے اگینسٹ نہیں سوچنا، یہ کام شیطان کا ہے۔ اور پھر جب اس کو وہ خلافت نہیں نصیب ہوئی تو پہلے تو وہ مایوس ہوا، اور پروردگار عالم نے اس کا نام عزازیل کی بجائے ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی مایوس اور نا امید کو، اس کا نام اللہ نے ابلیس رکھ دیا۔ پھر وہ مایوسی میں بڑھتا ہی چلا گیا، اور دنیا میں جتنا کرائم آج ہو رہا ہے
اور جتنا ہوتا رہا ہے اور جتنا ہوتا رہے گا، اس کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے، ناامیدی ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے کرمنل ہو گیا، جب مایوس ہوا تو کرمنل ہو گیا۔ تو پہلا کرائم اس نے کیا کیا کہ انسان سے دشمنی کو اپنا زندگی کا حصہ بنا دیا۔ آپ لوگوں نے کرائم سے، ناامیدی سے، مایوسی سے دور بھاگنا ہے۔ رائی کے دانے برابر بھی مایوسی آپ میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، جستجو کرو، تحقیق کرو، جدوجہد کرو۔ اسلام میں جہاد فرض ہے، جہاد جدوجہد کو کہتے ہیں۔ غربت کے خلاف ہو، جہالت کے خلاف ہو، جہاد فرض ہے۔ مایوس کسی نے نہیں ہونا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن مایوسی ہے۔ مایوسی سے نکل جانا ہے۔ اس شیطان کے اس طریقے کو کسی حال میں قبول نہیں کرنا۔ مایوسی میں اس نے کیا گیم بنائی؟ پلان کیا۔ برائی کو جو پلان کرتا ہے وہ بھی شیطان کے راستے پہ ہے۔ جو پلاننگ کرتا ہے برائی کرنے کے لیے، اس نے اماں حوا کو ورگلایا کہ اپنے شوہر سے کہے کہ اس درخت کے پاس جاؤ، اور چکر کیا دیا کہ تم زندہ بھی رہو گے ہمیشہ کے لیے اور جنت میں بھی رہو گے، اسی موج میں رہو گے۔ تو دوسروں کو جھوٹی کسی بات پہ لگانا، ان کے اندر جھوٹی خواہشات کو جنم دینا، یہ بھی شیطان کا طریقہ، یہ بھی شیطان کا طریقہ۔ پھر عہدہ ملنے پہ آدم کو اس سے حسد کیا، حسد بھی طریقہ ہے شیطان۔ یہ ساری وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو شیطان میں موجود ہیں، اور ہمارا بقول اللہ کے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اگر دشمن کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی اور ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہ سارے کام وہ ہیں جو ہمارا دشمن کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں سکتے، محفوظ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس چیز پہ ہمیں توجہ دینی ہے، جو میں نے آج، کیونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے صاحب حکمت ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ شیطان کے رویے کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ ورگلانا، دوسرے کو ورگلانا، پھر جھوٹ کے بغیر ورگلایا نہیں جا سکتا۔ اور جھوٹ وہ چیز ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان خائن ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹ پہ لگ جائے وہ شیطان کا پختہ کاریگر بن گیا، نمائندہ بن گیا اس کا، کیونکہ اس نے بنیاد ہی اپنی جھوٹ پہ اٹھائی۔ پھر ایک اور گناہ دیکھیں اس کا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بھی کھا رہا ہے جو اتھارٹی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے ورگلایا ہے۔ اتھارٹی کو الزام بھی دے رہا ہے، گستاخی کی انتہا، گستاخی کی انتہا کر دی کہ اتھارٹی کو الزام دیا کہ تو نے مجھے ورگلایا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مالک کو، اپنے کسی بڑے کو، اپنے کسی استاد کو اس طرح کی بات کہے اور اس کے ادب میں کمی ہو، تو وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ استادوں کا، بڑوں کا، ماں باپ کا، سب کا ادب کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو سیکھنے کی جستجو ضرور کرنی ہے۔ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اپنے ابہام کو دور کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کنفیژن کو نکالنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور کنفیژن ایک ہی سینے میں اکٹھے نہیں ہوتے۔
کنفیان ایمان کو کھانے والی چیز ہے۔ تو بڑوں کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ زندگی میں کبھی نہیں اپنانا، اس پر معترض نہیں ہونا، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت جب بھی کی جائے وہ کسی حالت میں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں راستہ دیا، اللہ نے کہا کہ میں تواب الرحیم ہوں، تو مجھ سے توبہ کیا کرو۔ ہمیں راستہ دیا اللہ نے کہ بھول چوک میں، کسی جذبات میں، کسی لذت میں، کسی شہوت کے انداز میں اگر تم غلطی کر بیٹھو تو مجھ سے اس کی معافی مانگ لیا کرو، میں معاف کروں گا۔ مگر شیطان کی بدبختی یہ کہ شیطان نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص کی زندگی میں توبہ نہیں ہے وہ مکمل شیطان۔ توبہ شیطانیت سے نکالنے والی قوت کا نام ہے۔ توبہ کو پکڑ لو ہر حال میں، اور توبہ کو سمجھنا بھی ہے۔ ایک معافی ہوتی ہے، ایک توبہ ہوتی ہے۔ معافی یہ ہے کہ جو کچھ پریویسلی میں کر چکا ہوں، یا اللہ میرے کھاتے سے اس کو نکال دے، اس کو کاٹ دے، مجھے آزاد کر دے۔ اور توبہ یہ ہے کہ میں کمیٹڈ ہو جاؤں اللہ سے کہ آج کے بعد میں یہ حرکت نہیں کروں گا، میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ ایک پاس سے تعلق ہے، ایک کا تعلق فیوچر سے ہے۔ آپ لوگ زندگی میں یہ سیکھ لیں کہ معافی اور توبہ میں کبھی نہیں شرمانا زندگی میں، کیونکہ کوئی انسان کائنات میں کملی والے کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں سرزد نہ ہوتی ہوں، جس سے بھول نہ ہوتی ہو۔ تو ممکن ہے اس میں کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غصے میں ہو سکتی ہے، بھول میں ہو سکتی ہے، جذبات میں ہو سکتی ہے، دباؤ میں ہو سکتی ہے، لالچ میں ہو سکتی ہے، خوف میں ہو سکتی ہے۔ توبہ کو لازم پکڑ لو۔ اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندے سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو دن میں 70 بار بھی توبہ کرے گا تو قبول کر لوں گا۔ اور یہ 70 عربی کا 70 ہے، یہ اردو کا 70 نہیں ہے۔ عربی کے 70 کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد، ان گنت۔ ان گنت مرتبہ بھی اگر تو کرے گا تو میں پھر بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں جذبات بھی رکھے ہیں، اس میں نسیان بھی رکھا ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ انڈیا میں ایک میڈیکل کالج میں لیکچر دے رہا تھا، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، یہ آپ کی اخلاقی تربیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ کہنے لگا بابا جی مجھے نصیحت کریں کوئی۔ میں نے کہا یار نصیحت تو میرا میدان نہیں ہے، میں تو خدمت والوں میں سے ہوں، سیوک ہوں۔ مجھے اس نے پکڑ لیا، کہنا میں نے چھوڑنا نہیں آپ کو، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو میں نے اس کی ڈائری لے کے اس پہ لکھ دیا کہ اللہ تجھے اندھا کر دے۔ بڑا سرپرائز ہوا، کہنے لگا بابا جی یہ آپ نے کیا لکھ دیا، مجھے سمجھائیں یہ۔ میں نے کہا اللہ تجھے اندھا کر دے اپنے اچھے اعمال سے کہ تو ان پہ فخر نہ کر سکے، تو کبر کا شکار نہ ہو سکے، تو خود پسندی کا شکار نہ ہو سکے، جو تباہی ہے، خود پسندی تباہی ہے، بربادی ہے۔ آدمی اچھے اعمال سے رک جاتا ہے خود پسندی کا شکار۔ اور دوسروں، میں نے کہا دوسرا اللہ تجھے اندھا کر دے دوسروں کے اعمال سے کہ تو ان سے نفرت نہ کر سکے، تو ان پر معترض نہ ہو سکے۔ تو آپ لوگ برائے کرم کبھی کسی کی طرف مت دیکھیں، کسی کے کھوٹ تلاش نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، اسی پہ توجہ دیں، ٹٹولیں اپنے آپ کو۔ میں تو لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہر شخص جو بھی ہے، کسی عمر میں ہے، کسی شعبہ زندگی میں ہے، ایک چارٹ بنا لے، کاغذ لے کے 2 پینسلیں استعمال کرے، ایک گرین اور ایک ریڈ۔ اپنے گرین ایریے کو نوٹ کرتا جائے پوائنٹ وائز، اپنے ریڈ ایریے کو نوٹ کرتا جائے پوائنٹ وائز۔ کوئی ہم میں سے ایسا شخص نہیں ہے جس میں گرین اور ریڈ دونوں ایریاز نہ ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر کوشش کرے روزانہ کی بنیاد پر کہ میرا گرین ایریا بڑھ جائے،
ریڈ خود ہی کم ہو جائے گا۔ جب گرین ایریا بڑھ جائے گا تو ریڈ کو کاٹنا نہیں پڑے گا، وہ خود ہی کم ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص سچ بولنا شروع کر دے، اس کا گرین ایریا بڑھ جائے، تو جو جھوٹ کے حوالے سے اس کی جتنی خامیاں ہیں وہ خود ہی دھل جائیں گی، وہ واش ہو جائیں گی، ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ آپ لوگ طالب علم ہیں، ایک بہت بنیادی بات کو یاد رکھیے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت سے لیکچر ٹائم مینجمنٹ پہ دیے ہیں۔ کوئی شخص اگر ٹائم کو مینج نہیں کرتا اور اس مینجمنٹ کو فالو نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں جا سکتا قیامت تک۔ کیوں؟ جو پاور بنیادی طور پہ ہمیں ڈیلیگیٹ کی پروردگار عالم نے، وہ وقت ہے، وہ مہلت ہے، اور جو ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے عرصے کی مجھے میسر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں برف کا ڈلی ہوتی ہے، وہ پگھل جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ہاتھ آپ کا خالی ہو جائے۔ تو ٹائم کو مینج کریں۔ اب میری ابھی 25 کتابیں ہیں اور بہت سی ابھی پروسیس میں ہیں۔ سینکڑوں آدمی میں روز ان کو اٹینڈ کرتا ہوں، ان کا علاج دیتا ہوں، گھر کے بھی سارے کام کاج کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو باندھ رکھا ہے ٹائم مینجمنٹ سے۔ جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کھانا کھانے کا وقت ہے، جو پروگرام ہیں سارے شیڈول ہیں۔ جتنے عظیم لوگ آپ اس یونیورس میں دیکھیں گے، وہ سائنٹسٹ ہوں، جرنلسٹ ہوں، رائٹر ہوں، اسکالر ہوں، مفکر ہوں، جرنیل ہوں، حکمران ہوں، ریفارمر ہوں، انہوں نے ٹائم کو مینج کیا ہوتا ہے۔ اس یونیورس میں، اگلی یونیورس میں کامیابیاں جو ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ سے جنم لیتی ہیں۔ ہمارے ہاں میں اب دیکھتا ہوں، بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ بچے کتنے بجے اٹھ رہے ہیں جی؟ وہ جی 12 بجے اب یہ برنچ کریں گے، ناشتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور قرآن نے اس کو واضح کیا، ہم نے دن کو روشن کیا کہ تو کام کرے، اور شام کو، رات کو اندھیرا کیا کہ تو آرام کرے۔ دن میں سونے کی اجازت نہیں ہے، رات کو جاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تیسرے پہر اٹھنے کا حکم ہے، وہ بھی کوئی خاص بندے، باقی لوگ تو فجر میں ہی اٹھتے ہیں۔ تو یہاں تو اب بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہیں سورج نکلتا ہوا انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، فجر ان کے ہاں ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے یہ کہ اپنا شیڈول بنائیں، ٹائم کو مینج کریں۔ آپ انشاءاللہ اتنی کامیابیاں اس سے پائیں گے کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اپنے ٹائم کو مینج کریں۔ میں اپنے گھر کی جو سامان کی لسٹ بناتا ہوں نا جی صبح، کہ مہینے میں ایک دن میں لے کے آتا ہوں، تو وہ میں باتھ روم سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں دانت صاف کرتا ہوں، وہ برش ہے، پیسٹ ہے، میں لسٹ بھی اس کے مطابق بناتا ہوں، اس کو مینج کر کے، کہ کوئی چیز مس نہ ہو۔ ایک تو لکھنے کے عادی بنیں آپ لوگ، ہر پروگرام کو لکھیں، زبانی مت چھوڑیں کوئی کام۔ زبانی چھوڑنے والے سے بھول ضرور ہوتی ہے، مسنگ ضرور ہوتی ہے، غلطی ضرور ہوتی ہے۔ شیڈول بنائیں اپنا کہ رات کو آپ اپنے کل کے پروگرام لکھ کر سوئیں۔ میں نے جتنا عرصہ نوکری کی ہے، 13 برانچوں میں مینیجر رہا ہوں، میں بغیر لکھے ایک دن بھی کوئی کام نہیں کیا۔ اگلے دن کا شیڈول میں لکھ کے جاتا، جو چیزیں نہ ہوتی ان کو دوبارہ لکھ لیتا، مگر لکھ کے کام کرتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پوری نوکری میں نہ کوئی ریمائنڈر آیا کہ آپ کا یہ لیٹر کا جواب نہیں ملا، نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوئی۔ اپنا ایکوریٹ ڈیلی روٹین کو، کیونکہ جس کا روٹین ٹھیک نہیں ہے نا، وہ بالکل وہی مثال اس پہ آگے آتی ہے جو خرگوش اور کچھوے کی ہے۔ وہ خرگوش کی طرح چھلانگے لگاتا ہے مگر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اپنے روٹین کو سیدھا کر لیں،
اور اسلام نے اس کی بنیاد اٹھا دی کہ تمہیں سورج کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کہا کہ بستر چھوڑ دو، روٹین کو سیدھا کریں۔ جس نے صبح جاگنا شروع کر دیا اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت برکتیں پھوٹتی ہیں، اور برکتیں اس کے نصیب میں ہوتی ہیں جو جاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے، ستیاں دے کٹے تے جاگدیاں دیاں کٹیاں۔ تو یہ جاگنا شروع کریں صبح کو، کوئی بندہ آپ کا فجر کے بعد سوتا ہوا نہ ہو۔ ٹائم کو مینیج کریں، اپنے شیڈول بنا کر کام کریں، پروگرام لکھیں، ڈیلی کا، ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی، اینول، جیسا کہ حکومتیں کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو مینیج کریں، پیدل ضرور چلیں یا ایکسرسائز ضرور کریں، اپنا ویٹ میئر کرتے رہیں، ویٹ مت بڑھنے دیں، اس سے بیماریاں آپ کی طرف اونت کر آتی ہیں، دوڑتی ہوئی آتی ہیں آپ کے وزن کے ساتھ۔ اور فزیکل آپ کی فٹنس آپ کے دماغ کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کے آگے بڑھنے کے لیے، قوت فیصلہ کے لیے، انیشیٹو کے لیے ضروری ہے۔ اپنے جسم کو بھی توانا رکھیں، مضبوط رکھیں، خوراک کا خیال رکھیں۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں میرے پاس، کیونکہ لوگ بہت سے مسائل میں آتے ہیں، ہم نے خوراکیں وہ اڈاپٹ کر لی ہیں جو مضر صحت ہیں، اور کوئی ہم اس پہ غور نہیں کر رہے، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں نہ کسی اور کی مانتے ہیں، کہ جو فیشن چل رہا ہے زمانے میں، بغیر تحقیق کے ہم سب کچھ کھا پی رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جگر کے لیے کون سے نقصان دہ ہے، گلے کے لیے کون سے نقصان دہ ہے، معدے کے لیے کیا نقصان دہ ہے، یا میرا وزن کس سے بڑھے گا۔ یہ چیزیں آپ لوگ، کیونکہ آپ ہی ہمارے کل کے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آنے والے وقت کے صوفی ہیں، سب کچھ آپ ہیں، ہمارا مستقبل آپ ہیں۔ تو ہم اپنے مستقبل کو خوبصورت، توانا، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جہاں آپ کی روحانی تربیت کے اسباب ہوں، یہاں پہ بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، بچوں کے لیے کوئی پی ٹی کا بندوبست کریں، کوئی دوڑوں کی جگہ بنائیں، تھوڑا دوڑنے کا بندوبست کریں، کوئی ایسی گیم جو بچے جس سے فزیکل فٹنس حاصل کریں، واکنگ ٹریک بنا دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں لگوایا کرتے تھے، تیر اندازی کرواتے تھے، گھوڑ سواری کرواتے تھے، کیونکہ اگر کوئی امت، کوئی قوم فزیکل فٹ نہیں ہے، دشمن کو پھر اس کو زیر کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ اپنی فزیکل فٹنس کو عبادت کا حصہ سمجھیں، کیونکہ یہ جسم و جان اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وہ جرم میں آتا ہے اور گناہ میں آتا ہے، سزا ملتی ہے اس کی، تو پھر اس کو بہتر کرنے کی بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا، آپ کے یہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ اپنی فزیکل فٹنس کو عبادت کا حصہ بنائیں، مسکرا کے ملیں، سب کو ویلکم کریں۔ اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو بری لگتی ہے تو خوبصورت طریقے سے کریں۔ آپ لوگوں کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آپ کو چھوڑ دے کہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں ایسا ہو۔ عام بندے بن جائیں۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں اکثر کہ ریوڑ میں رہو، کہ جو ریوڑ میں ہے وہ محفوظ ہے۔ ریوڑ کا مطلب یہ ہے نارمل بیہیویئر کے ساتھ زندگی گزارو، خاص ہونے کی، خاص بننے کی کوشش نہ کرو۔ جو معاشرے سے سنگل آؤٹ ہو جاتا ہے، جیسے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکری کو شیر کھا جاتا ہے، ایسے ہی معاشرے سے سنگل آؤٹ ہونے والے کو شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو عام زندگی گزاریں، عام انسانوں کی طرح معاشرے میں رہیں، بڑوں کا ادب کریں، ہر ایک سے محبت کریں، عزت کریں، حیا کا خیال رکھیں، شرم کا خیال رکھیں، اپنے کام پر فوکس کریں۔ آپ کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا، اس پہ فوکس کریں، اس کے علاوہ توجہ اور کہیں نہ ہو۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ آپ کل کے معمار بھی ہوں گے اور ہمارے لیڈر بھی ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔
کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ ضرور 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 پوچھیے، ویلکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، فرما رہے ہوتے حج جمعے کا خطبہ، اور لوگ اٹھ کے سوال کرتے، اور میرے آقا جب خطبہ دے چکتے اس کے بعد سوالوں کا جواب عطا فرماتے۔ ہمارے ہاں بہت عرصہ ایسا گزرا کہ سوال روک لیا گیا، جس نے ہمیں دنیا میں پیچھے کر دیا، کیونکہ اگر سوال موجود ہے اس کا مطلب ہے کنفیوژن موجود ہے، کنفیوژن موجود ہے تو ایمان موجود نہیں ہے۔ اس لیے سوال جس کو ہو، حجت کے لیے سوال نہ کریں، سیکھنے کے لیے کریں، پوچھیں، سمجھیں بات کو، اور پھر اس کو اپلائی کریں زندگی میں۔ سوال ضرور کریں۔ یار مجھے ان کو وہ دیکھو اسپیکر وغیرہ، مجھے تو آواز نہیں آ رہی۔ جس طرح کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کہ ہم تربیت کی لے لیتے ہیں، نصیحت کی لے لیتے ہیں، لیکن جو سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے ہمارا عمل، جو ہم نہیں کر پاتے۔ تو ایسے کیا چیز ہم کریں، کیا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے۔ اس کو سمجھیے، کیا اسلام کے جتنے احکامات ہیں ایک ہی سال میں یا ایک ہی دن میں اترے ہیں؟ تمام چیزیں جو آپ پر حدود لاگو کی گئیں، جو آپ کو فرض چیزیں کی گئیں، جو واجب چیزیں کی گئیں، بتدریج اتری ہیں ایک مخصوص اوقات کے بعد۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ جیسے جیسے مینٹلی بندہ تیار ہوتا چلا جائے، اس کے مطابق اس کے اعمال تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ جب ہم ایک دم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دنوں میں ہی وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں استقامت نہیں آتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے بیٹا کہ تھوڑا کام شروع کریں، کوئی ایک کام شروع کریں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا یار پھر ایک کام کر لے، 5 نمازیں نہیں تو پڑھ سکتا، کوئی ایک ایسی نماز شروع کر دے جس میں تیرا وقت بچتا ہو، تیرے پاس تیرا کوئی بزنس، کوئی تیرا گیم، کوئی اور مصروفیت آڑے نہ آتی ہو، جو تجھے بالکل آسان لگتی ہو۔ کہنا جی میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ میں کہا تو صرف عصر کی شروع کر دے، تو دوسریوں کو بے شک نہ پڑھ اتنے دن، جتنے دن تیری عادت پختہ نہ ہو۔ اب وہ شخص تہجد گزار ہے۔ کیوں؟ تھوڑے کام سے شروع کریں، زیادہ سارے کام ایک دم مت شروع کریں، ساری زندگی آپ ریگولر نہیں ہو سکیں گے۔ اور اللہ سے استقامت کی دعا کریں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اس سے کہیں آپ کو استقامت کی دعا کریں۔ یہ چھوٹے کر کے کاموں کو ٹکڑے میں چھوٹے سائز میں کر کے اس پہ عمل شروع کریں۔ کیا انشاءاللہ جتنا عرصہ آپ جئیں گے آپ کا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ چھوٹا کر لیں کاموں کو، ٹارگٹ کو چھوٹا کر لیں۔ یہ ٹارگٹ مت بنائیں کہ میں نے آج تہجد بھی پڑھنی ہے، وبین بھی پڑھنی ہے، شاش بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے۔ آپ کسی ایک نماز کو پکڑ لیں، کسی ایک سچائی کو پکڑ لیں، کسی ایک رویے کو پکڑ لیں، مختصر کر لیں اپنے گول کو، تو انشاءاللہ اچیو کریں گے اور باعمل ہو جائیں گے۔ دعا بھی کریں، صدقہ کیا کریں، صدقہ کرنے والے کے اندر اعمال کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹا ذرا یہ اسپیکر لے، مجھے ذرا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ کیا جی؟ ہاں، عورتیں نہیں جا سکتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو قبرستان جانا مناسب نہیں. اس کی آپ ثبوت اس بات سے دیکھ سکتے ہیں تمام ممالک میں جہاں ہر جگہ مسلمانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، جنازے میں کیا آپ نے مستورات کو کبھی ساتھ دیکھا؟ یہ امہ کی پریکٹس بن گئی کہ ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. تو اس لیے اس کے جانے کی اجازت اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. بہت شکریہ. اس کو یہ کہا گیا کہ خوشخبریوں کے انداز میں آپ دین کی دعوت دیں اچھے طریقے سے. اب جیسے آپ نے کہا کہ جھک کے ملتے ہیں، یہ ہمارے رویے جو ہیں نا یہ خوشامد لیے ہوئے ہوتے ہیں. رسپیکٹ خوشامد میں نہیں ہوتی. رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ جو میں آپ سے کہوں آپ اس کی فرما برداری کریں، ملیں چاہے مجھے سیدھے کھڑے ہو کے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات منع کی جو بہت سی اقوام کا طریقہ تھی، نصارہ کا بھی طریقہ تھی، کہ جب ان کا کوئی بڑا آتا تو وہ کھڑے ہو جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جب میں آؤں تو کوئی کھڑا نہ ہو، تاکہ یہ خوشامد کی جو عزت ہے یہ نہ رہے. میں ایک مرتبہ ایک جگہ جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بہت سے اسٹوڈنٹ تھے، ایک لیکچر کے لیے میں جا رہا تھا سیالکوٹ. تو میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی کے، جو فلائنگ کوچ کے آگے میں نے کسی اور صاحب کو بٹھایا تھا. تو دو چار بندوں نے وہاں معترض ہوئے کہ آپ استاد ہیں، آپ آگے بیٹھے ہیں، آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. جب آپ ٹریول میں ہوتے تھے تو آپ سب سے پیچھے چلتے تھے، سب سے پیچھے آپ چلتے تھے. میں نے کہا احترام یہ ہے کہ میں آگے بیٹھوں یا پیچھے، میری بات کی فرما برداری کرو. اگر میرے فرما بردار نہیں ہوتے ہو، جہاں مرضی بیٹھو تم نے عزت نہیں کی. ایک تو عزت جو ہے وہ فرما برداری میں ہے، جھک کے ملنے یا جھک کے نہ ملنے میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کسی سے جو بات کریں رائے کے انداز میں کریں. اگر اعتراض کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوتا. تجویز کے ساتھ کریں. ہم لوگوں کے ہاں یہ بدنصیبی ہو چکی ہے، ہمارے ہاں یہ رواج پا گئی ہے، ہم صرف تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید جس میں تجویز شامل نہ ہو بہتان ہوتی ہے، وہ الزام ہے، وہ زیادتی ہے، وہ ظلم ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی اختلاف ہے تجویز کے ساتھ بات کریں. اگر تجویز آپ کے پاس نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں. سورہ مدثر نے اس کو کلیئر کیا. جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے. ان کا گزر دوستیوں کے پاس سے ہوا. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ دوزخ میں کیسے چلے آئے؟ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بحث بہت کرتے تھے. بحث کو اوائڈ کریں، رائے کے انداز میں سجیشن کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کریں. تھینک یو. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ عام آدمی کی طرح ہمیں رہنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کر دیں کہ اس کی کیا وہ بہت آسان ہے. دیکھیں جی، آپ کی سواری، آپ کا لباس، آپ کے طور طریق ایسے ہونے چاہیے جو عامت المسلمین استعمال کرتے ہیں، جو سارے لوگ معاشرے میں استعمال کرتے ہیں.
اس میں کوئی بھی آپ ایسی شکل بنا لیں، ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ آپ الگ کھڑے نظر آئیں، الگ پہچاننے نظر آئیں، وہ ہوتا ہے خاص ہونے کا طریقہ۔ جیسے فیشن ہوتا ہے، اب ہم سب ایک طرح کے لباس میں ہیں، یہ روٹین کی بات ہے۔ اب یہاں سرخ لمبا سا چوگا پہن کے کوئی آ جائے، وہ ہم میں الگ سا نظر آئے گا، یا کوئی 2 فٹ کی پگڑی لے کے آ جائے، تو وہ جس سے آپ کی الگ شناخت ہو وہ کام نہ کریں۔ جی بیٹا۔ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی بولا تھا کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اس سے دعا شروع کریں، تو ہمیں کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے مطلب میتھڈ کیا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اعمال کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہے؟ ایک بات اور، آج کل ہمارے معاشرے میں دکھاوے کا بہت ٹرینڈ آ گیا ہے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شکریہ بیٹا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک اللہ والا ہے، جو آپ کی ماں ہے یا باپ ہے، وہ آپ کے لیے اللہ والا ہے۔ جب اللہ اس کی فرما برداری کا حکم کر رہا ہے تو اس کی دعاؤں کی بھی بہت زیادہ قبولیت ہے۔ اور میرا تو ایمان یہ ہے، ولیوں سے بڑھ کے ماں کی دعا ہوتی ہے۔ اپنی ماں سے دعائیں لیا کریں، وہ آپ کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے اور آپ کے لیے سب سے بڑی ٹیچنگ اور گائیڈنس ہے۔ اگر سادگی اپنانی ہے تو مستورات جو ہیں، یا لڑکیاں جو ہیں، یہ بیٹیاں جو ہیں، وہ ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ازواج مطہرات نے زندگی کیسی گزاری۔ اگر مرد ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ سادگی میں 3-4 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، لباس ہے، سواری ہے، گھر ہے، دفتر ہے، کھانا ہے، اس کو نارمل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا دن طلوع نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا ہو۔ 3 جوڑے کپڑے ہوتے تھے، 2-3 جوڑے جوتے ہوتے تھے۔ سامان، سادگی کا مطلب یہ ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندہ رہنے کے آرٹ سے آشنا ہوں، تھوڑے سامان کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں۔ اگر یہ آرٹ آپ نے سیکھ لیا تو آپ کی سادگی بھرپور ہوگی، مکمل ہوگی اور سنت رسول کے مطابق ہوگی۔ بات بھی سادہ کریں، زیادہ باتیں مت کریں، لافزنی مت کریں، دعوے مت کریں، کوئی ایسے عام زندگی گزاریں، ایک عام انسان کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے معجزات ہیں، کملی والے کا ایک معجزہ اعتدال ہے، نارملسی کی زندگی گزاریں۔ اعتدال کا مطلب ہے نارمل لائف، نارمل لائف میں رہیں جیسے سارا معاشرہ رہ رہا ہے۔ اپنے آپ کو سنگل آؤٹ مت کریں، دعائیں ماں باپ سے لیں، سب سے بڑے اللہ والے وہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، میرا نام سفیان علی ہے، اور میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات بتائی ہے ہمیں کہ شیطان کی مثال دی تھی آپ نے، کہ شیطان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برگلایا ہے، تو آپ نے جیسا کہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم کسی کے مطلب کام کرتے ہیں کسی کے انڈر تو اس کی عزت کرنی چاہیے ہمیں، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کئی بار ہم جس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو کئی بار ہمارے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک، تو وہ ہماری بات نہیں سنتے، تو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں گے؟ بہت شکریہ۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کے حق ادا نہ کیے جائیں گے، آپ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں گے، تم اپنے حصے کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ہمارے دور کے لیے یہ بات فرمائی۔ دوسری بات جو حکمرانوں کے حوالے سے کہی گئی، اگر تم پر ایک نک کٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تمہیں اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ تو بڑے کی فرما برداری جب آپ سیکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس بڑے کے رویے میں بھی آپ کی وجہ سے تبدیلی نہ آ جائے، مگر تھوڑا صبر اور برداشت سے۔
کیونکہ ہم میں برداشت کی بہت کمی ہو گئی ہے. یہ آپ کے، یہ تو آپ پر ہے، میں تو آپ کے پاس آیا ہوا ہوں. اونچا بولے بیٹا. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں ہمیں بہت سے وسوسے آتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا نماز کی طرف. یہ سکونی کی نماز ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس رکعت میں ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ذرا آپ کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے بیٹا. بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رسول نے یہ شکایت رسول اللہ سے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. آقا نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، تم اپنی نماز کو جاری رکھو. شیطان وسوسے اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور یہ اللہ کے آگے سربسجود ہو گیا ہے، جھک گیا ہے، تو وسوسے اس لیے ڈالتا ہے کہ تم چھوڑ دو اس کو، کیسی نماز کا کیا فائدہ، اپنا کام جاری رکھو. شیطان نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے، نماز کو ترک مت کرو. اس طرح آہستہ آہستہ یہ وسوسے بھی دور ہو جائیں گے. اور اس کو سمجھنا ہے. میری ایک کتاب ہے اللہ الصمد، آپ کے ہاں یہاں لائبریری میں موجود ہوگی. اس میں اس کا 4تھا چیپٹر ہے نماز پڑھنے اور قائم کرنے کا فرق. وہ اس میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ہے اس میں کہ آپ اقرار باللسان کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنا ہے، اور تصدیق بالقلب کرتے ہیں، یہ نماز کا قائم کرنا ہے. تو اس کو پڑھ لیں اور آسانی ہو جائے گی. مگر وسوسوں کے باوجود نماز جاری رکھیے، وسوسے کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گے. یہ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ اکثر میں نے پڑھا بھی ہے کہ جو عورت اور مرد کی نماز میں کچھ مطلب فرق ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ایسے پڑھو. تو میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ عورتوں کی مرد کا مطلب الگ ہوتا ہے، وہ الگ طریقے سے پڑھتی ہیں، اور مرد کا الگ ہوتا ہے. مجھے اس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے، بیٹھ جائیں. نماز کے 3 ہی بنیادی چیزیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے. وہ سب برابر ہے، صرف فرق ہوتا ہے پیروں کے موڑنے کا. وہ اللہ نے جو اس کی صنف بنائی ہے اس کے مطابق اس کو آسانی دی ہے، اور وہ آپ کو جو نقل کرنی ہے وہ صحیح معنوں میں ازواج مطہرات کی کرنی ہے مکمل. کیونکہ وہ خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ساری چیزیں روایت آئی ہیں لوگوں کی ٹیچنگ کے لیے. آپ نماز بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہیں، باقی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف بیٹھنے کا فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی لیڈیز کی وجہ سے. کوئی اس میں بنیاد میں اس کی کوئی فرق نہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نوجوانوں سے بہت امید ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ بات سن تو لیں گے کہ جیسے ابھی ماشاء اللہ سب سن رہے ہیں، لیکن عمل کا جو تناسب ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات سمجھا دی جائے ہمیں کہ بات عمل کے لیے سنی جائے اور اس پہ پورا عمل کیا جائے، تاکہ یہ جو سفر ہے یہ تیزی سے طے ہو. ورنہ اگر باتیں بہت ساری، عمل اتنا سا، وہ جو ہم مقاصد چاہتے ہیں وہ بہت دور دراز جا کے کبھی حاصل ہوں گے یا نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس میں ایک بنیادی بات یہ پہلے سمجھ لیں کہ لاکھوں پیغمبر 1,24,000 ایک کم و بیش گزرے، وہ سارے ہی مبلغ تھے. اتنے زیادہ لوگ ان سے ایمان نہیں لائے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائے. اس میں 2 باتیں بہت بنیادی تھیں کہ آپ کی جو ڈیلنگ تھی اس میں ساری ٹیچنگ تھی، اور اس سے متاثر ہوئے دوسرے انسان کہ خدمت کرنی، عزت کرنی. کیونکہ 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں. جب آپ اسٹوڈنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے سے کسی چھوٹے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے جو کسی اکائی کو دینی ہے.
وہ اسٹوڈنٹ بھی ایک اکائی ہے، بھرپور اکائی ہے۔ اکائی کو جو ہمیں ایڈریس کرنا ہے وہ ایک خاص رسپیکٹ سے کرنا ہے۔ ہم جو بڑے ہیں نا، چاہے میں ہی ہوں، آپ ہیں، اور بھی، وہ اس بنیادی نقطے کو بھول جاتے ہیں، اور بات کرتے ہوئے کوئی لہجے میں بعض کا سختی بھی آ جاتی ہے، تحکم بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہمارے اندر اس کے لیے تضحیق کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ اس کی درستگی کر کے میں اللہ کے زیادہ قریب ہو رہا ہوں، تو پھر ہمارا انداز جو تکلم ہے اور جو اس سے گفتگو ہے، جو سمجھانے کا فن ہے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن تعلیم ہے، قرآن تعلیم ہے اور رسول اللہ تربیت ہیں۔ کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ام المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھے تھے، حسنا تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن کو ڈیمانسٹریٹ کیا پریکٹس میں۔ یہ جو زندگی کے معمولات ہیں نا اور معاملات ہیں، یہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کریں کہ آپ کی بات کیوں دوسرے کو نہیں پکڑ رہی، اپنے بارے میں غور کریں، میری بات پہ یہ لاگو کیوں نہیں ہو، کاربن کیوں نہیں ہو رہا، چل کیوں نہیں رہا، یہ اس کو نہیں دیکھنا، اپنے سیلف کو دیکھنا ہے کہ میرے پیش کرنے میں، میرے صحیح رائے دینے میں، میرے طریقے میں کہاں خامی ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ بندہ آپ کی بات کو ڈینائی نہ کر سکے۔ ایک تو نصیحت کے انداز میں بات نہیں کرنی، رائے کے انداز میں بات کرنی ہے، یہ پہلا۔ نصیحت میں آپ آرڈرلی بیہیویئر کرتے ہیں، رائے میں آپ کا ڈیموکریٹک سٹائل ہوتا ہے۔ رائے کے انداز میں ہمیشہ بات کرنی ہے، آرڈرلی بیہیو نہیں کرنا۔ آرڈرلی بیہیو تو بچے ماں باپ کا بھی نہیں مانتے۔ ان سے دوستی کر کے، فرینڈشپ کر کے، فرینک ہو کر آپ کریں، 100% آپ کو فالو کریں گے۔ کیونکہ میرا تجربہ سارا عملی ہے، میرا روز کے مشاغل ہیں یہ، اور اللہ کا احسان عظیم ہے، میرے سے لوگ لو کرتے ہیں، میں ان سے لو کرتا ہوں، کیونکہ میں انہیں سب کو عزت دیتا ہوں۔ میں نے کسی بچے سے نہیں کہا کہ تو نے مندری کیوں پہنی ہوئی ہے، تو نے کڑا کیوں پہنا ہوا ہے، تو نے گلے میں کینٹھا کیوں موترد نہیں ہوتا میں۔ کیونکہ ایک دفعہ میرے 2 اسٹوڈنٹ تھے، ان کے والد میرے پاس آئے، کہنے لگے بابا جی آپ انہیں نماز کا نہیں کہتے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ ان کا محبوب ہو جائے، ان کو اللہ سے پیار ہو جائے، ان کی اللہ کو یہ شناخت کر لیں، تو جب اللہ ان کا محبوب ہو جائے گا، جب وہ پکارے گا تو یہ دوڑتے چلے جائیں گے، یا رات کو پکارے یا دن میں پکارے۔ تو اس طرح سے محبت کی جائے، اس طرح سے محبت کو ڈسپلے کیا جائے کہ آپ کو ڈانٹنا نہ پڑے، کسی کو نصیحت نہ کرنی پڑے، رائے کے انداز میں بات کریں کہ یہ بیٹا تجھے کیا تکلیف ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں استنجا نہیں ہوتا، میں تو پینٹ پہنتا ہوں۔ اچھا یار تو اس کے بغیر پڑھ لے، چھیٹا مار لے، آسانیاں دو، کیونکہ اللہ نے ہمیں آسانیاں اس لیے دی، تیمم کی دی، مسح کی دی، نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کی دی، سفر میں پڑھنے کی الگ سے دی، کہ ہم بھاگ نہ سکیں۔ یہ رعایت بھی ہے مگر راہ فرار کو بھی روکا ہے اللہ نے۔ اس لیے ہمیں اپنے انداز کو، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، بچوں کو نہیں۔ جی یہ مردوں کے لیے کہا، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ قبرستان جانے کو آپ نے پسند فرمایا، کیونکہ لوگوں نے پوچھا گیا کہ ہمارا اللہ سے تعلق سب سے جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟
فرمایا کثرت موت کو یاد کرنے سے، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس کے لیے قبرستان بھی جایا کرو۔ وہ یہ لیڈیز کے لیے نہیں ہے، اسپیشلی یہ ضرور کہا اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول کئی دفعہ فجر کے بعد قبرستان جایا کرتے تھے۔ آپ کچھ بابا جی میں نیند کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نیند کم کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے؟ کیونکہ رات کو ٹائم پہ سونا چاہیے، لیکن رات کو ٹائم پہ سونا بڑا مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے صبح اٹھنا بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اصول یہی دیا گیا، جو دیر سے سوتا ہے اس کا فجر کو اٹھنے کا پروگرام نہیں ہے۔ آپ اپنی نیند کو مینیج کریں، فجر آپ کے وجہ سے چینج نہیں ہو سکتی، چینج یور سیلف، سسٹم کو نہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا بہترین اخلاق کا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بد نظری ہوتے ہوئے جو بندہ بد نظری کر رہا ہے اس کے اندر اعلیٰ اخلاق آ سکتے ہیں؟ ہم کو ایجوکیشن کے ماحول میں رہ رہے ہیں، لام اعلیٰ نہ کرتے ہوئے بھی بہنوں کی طرف نظر چلی جاتی ہے، تو جب ہماری بد نظری ہوگی تو ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق بہترین اخلاق کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے، خامیوں میں سے ایک خامی ہے یہ اخلاقی طور پہ۔ جب آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو صرف کہیں نہیں، اس کو سمجھے بھی۔ جب سمجھ لیں گے تو بد نظری تو رہے گی نہیں، وجود ہی نہیں پائے گی۔ بد نظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بہن کے درجے پہ نہیں رکھ رہے، ورنہ نہیں آئے گی۔ اور اخلاق خامیاں ساری ایک دم دور نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بتایا کہ گرین ایک بنا لیں پیپر اور ایک ریڈ بنا لیں، اور اس میں آپ کوشش، اللہ کے رسول نے اور قرآن نے اس کا طریقہ دے دیا بد نظری سے بچنے کا، کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں گے بد نظری ساری عمر نہیں ہوگی۔ نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ 12؟ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ کیا چیز؟ آج کا دن القادر کی تاریخ میں یقیناً بہت اہم ہے۔ بہت ساری شخصیات کو ہم بلاتے رہے اور بہت ساری شخصیات ہمارے پاس آتی بھی ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں اور بچوں کو اللہ کے زیادہ قریب کریں۔ اس یونیورسٹی کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو آگے لے کے چلیں۔ تو جہاں ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت میں وہ ایک اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ جب آپ بچے کہیں بھی جاتے ہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اس بچے کی بڑی اچھی تربیت ہوئی۔ تو اس حوالے سے بابا جمال لاکھ صاحب ہماری دعوت میں تشریف لائے، بابا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بچوں کی رہنمائی کی، اور بابا جی کی جو رہنمائی ہے وہ اس کا فیض جو ہے وہ عام ہے۔ اگر آپ کو مزید بابا جی سے ملنا ہے تو آپ ان کے ڈیرے میں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ منگل اور جمعہ منگل اور جمعہ چھٹی ہے، اس کے علاوہ 9 سے 8 سے 5 بجے اس کا اسکیڈول ہے، آپ نمبر بھی لے سکتے ہیں 9 سے 5 اگر آپ نہیں ہو۔ تو جب اس فیض کو پانے کے لیے مختلف جگہوں پہ گیا، مختلف لوگوں سے ملا، اور خاص طور پہ یونیورسٹی کے پوزیشن پہ آنے کے بعد ایک دل میں خواہش تھی کہ کچھ سیکھا جائے، اللہ کا دین سیکھا جائے اور اللہ کے قریب ہوا جائے۔ تو اس میں بہت سارے اسپیکر ملے، بہت سارے موٹیویشن اسپیکر ملے، ہر ایک جگہ پہ ایک دربار، ایک ہر جگہ پہ ایک ڈیرا تھا، لیکن ہر ایک انسان کا اپنا ایک ذاتی مقصد۔ الحمدللہ جب بابا جی کے پاس گئے تو وہاں پہ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، اور بابا جی کھانا بھی پیش کرتے ہیں، کھانا کھلاتے نہیں کہ بابا جی کا جو ہے یقین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کھانا کھلانے والی، کھانا پیش بھی کرتے ہیں اور ایک اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور یہی شاید اخلاق ہے کہ وہ ایک دفعہ وہاں پہ چلا جاتا ہے کہیں پہ ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی ہم آپ کا پھر ایک دفعہ اور آپ کے دیگر جو ساتھی تشریف لائے ہیں، جناب ارشد جمیل صاحب آئے ہیں، جناب راجہ اعزاز صاحب آئے ہیں، محمود صاحب آئے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور یہ وہ ساتھی ہیں جن کی ڈیڈیکیشن اگر آپ بابا جی کی ڈیرے پہ تشریف لے کے جائیں گے تو خدمت خلق جہاں بابا جی فرما رہے ہیں تو یہ ساتھی بھی پیش ہوئی۔ تو ایز اے ٹوکن آف لو ہم القادر کا ایک سوینئر آپ کو پیش کریں گے، آپ کے ساتھی کو پیش کریں گے، تو اس کے لیے آپ بھی دعا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔
आप बताइए, आपके साथ आ रहे हैं। मसला अफजाई के लिए दिल से कह रहा हूँ। या अल्लाह, जो आज हमने जो अच्छी अच्छी बातें सुनी, या अल्लाह उनको समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, अपनी ज़िंदगी को जो हम संवारने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे अपने माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह, हमको उसमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हमसे जो कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ या अल्लाह हुई हैं, या अल्लाह हमको माफ़ करो। या अल्लाह, हमको माफ़ी मांगने की भी तौफीक अता फरमा, तौबा करने की भी तौफीक अता फरमा। जैसे बाबा जी ने फरमाया कि माफ़ी और तौबा में तौबा जो है वो फ्यूचर के निदामत भी हो और शर्मिंदगी भी हो और हमें आगे उस बुराई को न करने का अज़्म भी और अल्लाह पाक जो उस तौबा को फरमाए। बाकी जिस तरह बाबा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, या अल्लाह हम सब पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमको इस्तक़लाल के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। कहते हैं कि इस्तक़ामत खैरुल करामत, जो इस्तक़ामत है अल्लाह पाक को वो अमल महबूब है जो कलील हो लेकिन मुसलसल, लेकिन इस्तक़ामत के साथ कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी जो आज की बात है, पूरा हिमालय में इत्तफ़ाक़ सर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो बाबा जी ने फरमाया कि स्टार्ट स्मॉल, थोड़ी चीज़ में एक्ट फास्ट, लेकिन शुरू अभी से करें। ये नहीं कि मैं कल से शुरू। तो मैंने तो ये सीखा और बहुत सीखा बाबा जी की बातों से। अल्लाह पाक मेरा एक स्लोगन है, आप लोग इसको अपना स्लोगन बना लें। स्लोगन ये है, अल्लाह की मखलूक को मुतासिर नहीं करना, अल्लाह की मखलूक को मुतासिर नहीं करना, मुस्तफीद करना। बस इसको जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। अल्लाह ताला